अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, किसी शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। आइन और कानून हमें इजाज़त इस चीज़ की नहीं देता। इसके ऊपर बात करेंगे। एहतजाज, मुज़ाकरात और जेल से लिखे गए खतूत। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के 1 साल बाद ही तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है? क्या तब्दीलियाँ आई हैं तहरीक इंसाफ में? और 1 साल पीछे चले जाएं, क्या तब्दीलियाँ थी? अब 1 साल आगे चले जाएं, क्या तब्दीलियाँ आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? इसके ऊपर भी बात करेंगे आज। और पीटीआई के लोग डिजिटल दहशतगर्दी क्यों फैला रहे हैं? क्या फ़ायदा होगा? क्या पीटीआई के लोगों को फ़ायदा होगा या पाकिस्तान को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे। बानी पीटीआई अपनी ज़िद पर क्यों अटके हुए हैं? हुकूमत के साथ बात क्यों नहीं करते? मुल्क की खातिर बैठना चाहिए, अवाम की खातिर बैठना चाहिए। जब एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? और आए रोज़ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। और जितनी भी ख़वातीन हैं तहरीक इंसाफ की, आधी जेल में हैं, आधी बाहर आ चुकी हैं काफ़ी अर्सा जेल काट कर। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं रोहिना खान, और इन्होंने भी काफ़ी अरसा जेल काटी और धक्के खाए, मारें खाई, सारा कुछ किया, बच्चे छोड़े, अपना हस्बैंड छोड़ा, काफ़ी कुछ यानी कि किया, ख़ानदान छोड़ा। जब बाहर आई जेल से तो किसी ने साथ नहीं दिया। आज रोहिना खान से बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी हुई है और आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ कहाँ पे होगी। रोहिना, मुझे बताएं, आपकी गिरफ्तारी हुई, आप ही मुलविस थी क्या कोर कमांडर हाउस में जब तोड़ फोड़ की गई? कानून तो हमें इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, जब हमारा लीडर गिरफ्तार हुआ तो हमारी एक जमहूरी हक था। हमें पता चला, आपको पता है कि हमेशा जो है लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर ही हम लोगों का एहतजाज होता है। तो हम लोग सारे लिबर्टी राउंड अबाउट पे जमा हो गए। मैं किसी काम से वहाँ गई हुई थी तो मुझे पता चला, टीवी पे चला लिबर्टी में कि खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। मैं वहाँ पहुँची तो काफ़ी मीडिया वगैरह काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि ये एकदम अचानक क्या हुआ? मैंने देखा अपनी कोई तंजीम साजी की औरतें थीं वहाँ पर मौजूद थीं, वुमेन विंग की। हमारे कुछ और लोग, पीटीआई के और लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो मैंने देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद भी थी, लेकिन वो आगे की तरफ जा रही थी। मैं वहाँ राउंड अबाउट पे बैठ गई कि चलो अब कोई गाड़ी या कन्वेंस हो तो फिर मैं आगे की तरफ जाऊँ। मुझे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ पे है। अच्छा, बहरहाल जहाँ पे सारे लोग चल रहे थे मैं भी उसके पीछे चलना शुरू हो गई। तो आप यकीन करें, यानी कि पीछे इमाम की अल्लाह अकबर होगी आपकी भी। लाज़मी बात है, एक लीडर के पीछे तो हमें चलना था। उस वक्त जो भी लीड करता, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद थी या जो भी हमारा लीड कर रहा था, हम उनके पीछे थे। तो मैंने दूर से देखा कि वो छत पे बैठी हुई थी और वो लीड कर रही थी, उस तरफ जा रही थी। अब हमें नहीं पता था कि लिबर्टी से किस तरफ को जाना है, क्योंकि मैं वैसे ही बाहर थी, नेट बिल्कुल ऑफ था, कोई पता ही नहीं चल रहा था क्या होना है क्या नहीं होना। तो मैं उनके पीछे चल पड़ी। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता था ये जो है वो ये है कोर कमांडर का घर है, क्योंकि आपको पता वहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मारती ऐसा ही है, बिल्कुल। तो हमें तो पता ही नहीं था ये किसका घर है, क्या है, हमने किस तरफ को जाना है। तो काफ़ी उनके साथ मैं भी वहाँ शामिल हो गई। ऑब्वियसली हमने पूरा मन एहतजाज का हमने था और आप पूरा मन ही हम रहे हैं। और डॉक्टर साहबा का बार बार वीडियो पैगाम भी आपको पता है कि मीडिया पे भी चलता है, सोशल मीडिया पे भी चलता है कि अंदर ना जाएं, अंदर ना जाएं। यानी कि एक हमारा लीडर जो हैं, जो खातून हैं, जिनको अभी तक उन्होंने अंदर रखा हुआ है, वो खुद उनका बयान है, उनके ऊपर 96 सही वाला केस ही नहीं है। आप यकीन करें, दुनिया जहान के उनके ऊपर केस है ये केस, क्योंकि वो खुद कह रही है कि अंदर मत जाओ, खुद भी बाहर मौजूद है, हम सब भी बाहर मौजूद ठीक है जी। अच्छा रोहिना, जब आप एहतजाज करके ठीक है वापस आ गए, घर में आ गए, आपकी गिरफ्तारी घर से हुई या घर से बाहर से हुई? कहाँ से हुई गिरफ्तारी आपकी? देखें जी, दरअसल जब मैं उस वक्त जो थी मैं डीजीएस लाहौर थी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी लाहौर थी। तो ऑब्वियसली लाहौर ऑफिस हमारा आपको पता है जेल रोड पे था। जेल रोड पे 10 को भी आपको पता है कि वहाँ पे बहुत शेलिंग हुई थी और ऑफिस तोड़ा गया था। उसमें से सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स निकाले गए थे, हमारी सारी फाइल्स निकाली गई थी, कितने लोग हैं क्या, जो उन्होंने अब हमें अब पता चलता है, उस वक्त तो हमें नहीं पता पूरी था। तहकीकात की उन्होंने, पूरी उन्होंने जो है तोड़ फोड़ करके हमारा सारा बायोडेटा समझे आप उन्होंने कलेक्ट कर लिया हुआ था पंजाब पुलिस ने। तो हमने तो कुछ किया ही नहीं था, खासतौर पे मैं तो एक पत्ता भी नहीं तोड़ा था जो हमारे साथ। तो सारे कहते हैं हमने पत्ते ही नहीं तोड़ा, सारे कहते हैं ये तो बिल्कुल जी, हमने पत्ते तोड़े किसने? अब पत्ते जिसने तोड़े, हम तो कहते बताएं किसने तोड़े हैं पत्ते? हम तो मौजूद हैं, हम तो ट्रायल भुगत रहे हैं, हम तो जा रहे हैं 96 के ट्रायल के ऊपर, जेल ट्रायल भुगत रही हूँ मैं तो जब मैं घर आ गई तो उसके बाद जो है ना कोई पकड़ धकड़ शुरू हो गई कि जी जो 9 मई के फिर वो A+ लिस्ट B, C आपको पता है वो फिर सारा फिर जियो फेंसिंग वगैरह सारा कुछ शुरू हो गया। उसके बाद 14 की रात को मेरी सीनियर एक लेडी है, मेरी MNA है, उनका मुझे आपा का फ़ोन आया कि रोहिना आप किधर हो?
میں نے کہا جی میں گھر پہ ہوں. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ گھر چھوڑ دو کیونکہ آپ کا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو میں نے کہا کیا ہوا کیا ہے, کیونکہ میری گلٹی نہیں تھی میں, کیونکہ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں, ہم گئے ہمیں احتجاج کرا, ہم نے واپس آ گئے. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا کافی حالات خراب ہوئے ہیں. میں نے اس چیز کو نا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں گئی ہوں, میری بچی چھوٹی جو ہے 3 سال کی ہے, اور جو میری بڑی بیٹی ہے وہ 12 سال کی تھی اس وقت. اب وہ جو 4.5 سال کی اس کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد ایک بچہ ہے جو میرا 10 سال کا, ایک بڑا بیٹا تھا 18 سال کا میرا, وہ گھر پہ نہیں تھا. تو مجھے پیمپر, obviously پیمپر بیبی تھا 3 سال کا, تو میں پیمپر لینے الفتح گئی ہوں. تو گھر میں کوئی موجود نہیں تھا, صرف بچے تھے, چھوٹے بچے. چھوٹی 3 سال والی بچی تھی, 12 سال والی بچی تھی, اور 10 سال والا بیٹا تھا. تو میں باہر گئی تو مجھے فون آیا کہ پولیس آئی ہے ماما. میں نے کہا خیر ہے, کیوں آئی ہے پولیس؟ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی, جو آپ کی ماما پی ٹی آئی میں ہے. تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہ تم نے اتنی زور سے دروازہ بجایا, کھٹکھٹایا, اتنی زور سے ناک کیا نا کہ بچے obviously سہم گئے. اور آپ یقین کریں 30 جو لوگ باہر گلی میں تھے, 15 ہمارے اندر تھے, کچھ یونیفارم میں تھے, کچھ وداؤٹ یونیفارم تھے. تو میری بیٹی نے کہا کہ ماما گھر پہ نہیں ہے انکل. انہوں نے کہا نہیں دروازہ کھولے آپ, ہم نے آپ کی تلاشی لینی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی تلاشی کس لیے لینی ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا جی ماما اندر اب دروازہ کھولیں. خیر بچے بہت گھبرائے ہوئے تھے. میں نے کہا بالکل پریشان نہ ہو, میں آ رہی ہوں. تو خیر اتنی دیر میں جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم دیکھتے ہیں, میرے کزن ہیں, انہوں نے کہا کیا بات ہے سر آپ خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تلاشی لین, روحینہ خان پی ٹی ادھر ہی رہتی ہیں. یہ obviously آپ کو پتہ ہے کہ میں 2011 سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں, اور مجھے اگلے مہینے 15 سال ہو جائیں گے پورے. ٹھیک ہے. تو obviously وہ پورے علاقہ جو ہے نا میرا PP 147 ہے, پورے علاقے کو پتہ ہے کہ یہ صرف جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور آج تک یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے. تو سب کو پتا تھا, پوچھ پڑھ کے وہ آ گئے. تو خیر وہ اس نے کزن نے کہا بیٹھے, ان ڈرائنگ روم میں بٹھایا. وہاں سے گرفتاری ہوگی, آپ آئیں؟ نہیں وہاں سے گرفتاری نہیں ہوئی, ڈرائنگ روم میں بٹھایا وغیرہ. تو پھر وہ بچے انہوں نے سارا میرا گھر کا تہس نہس پھیر چکے تھے جب میں گھر واپس آئی ہوں. توڑ پھوڑ کی, یہ نہیں توڑ پھوڑ, کچن کے شیشے, کھڑکیوں کے, میری الماری میں سے وہ MP کے جو میں نے فارم جمع کروائے ہوئے تھے وہ لے گئے اٹھا کے, پتہ نہیں کیا کیا وہ الماریوں میں سے میرے کاغذات لے گئے, کپڑے, مطلب بچے میرے سہمے ہوئے تھے, ایک کمرے میں بند ہوئے تھے, اور وہ یہی پوچھ رہے تھے ماما کہاں ہے, ماما کہاں ہے. اور پھر میرے بیٹے نے کہا کہ ماما, انہوں نے تو گنز بھی تھی ان کے پاس نا. تو خیر بہرحال ان کے پاس سرچنگ وارنٹ تو تھے نہیں, کوئی وارنٹ ہوتے یا کوئی ہوتا بندہ ہم دیکھتے. تو میرے کزن نے کہا جی جیسے وہ آتی میں آپ کو بتا. میں جیسے گھر پہنچی وہ جا چکے تھے. تو میں obviously پھر میں گھبرا گئی کہ میرے چھوٹے بچے ہیں, اور میں گھبرا اس وجہ سے گئی تھی کہ میرے پاس جو کوئی ایسی لیڈی نہیں تھی جو میرے بچوں کی ٹیک کیئر کرتی, یا ان کو کھانا دیتی یا اسکول بھیجتی, کچھ کرتی. میں نے کہا چلو جتنا بچ سکتا ہے انسان اتنا تو بچے. بالکل. تو میں نے نا اس کے بعد گھر چھوڑ دیا 15 مئی کو میں نے گھر چھوڑ دیا. آپ اس ٹائم ماڈل ٹاؤن میں رہ رہی تھی؟ نہیں, میں ماڈل ٹاؤن میں 2-3 جگہ پہ رہ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو پہلے 15 کو میں نے گھر چھوڑا, کچھ جگہ پہ گئے, کچھ کزن کی طرف رہی میں, کچھ رشتہ داروں, انہوں نے کہا جی بس اب آپ کے پیچھے آتی ہے پولیس, تو آپ اپنا انتظام کریں. ہاں ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں, اپنا انتظام کریں. اتنے میں پکڑی گئی ہوں 27 جون کو. ٹھیک ہے. 15 مئی اور 27 جون میں انہوں نے میرے گھر میں چھلانگے لگا کے میرے کزنز کو پریشان کر کے. صبح میرا کزن جاتا تھا لبرٹی تھانے, ٹھیک ہے, اور رات کو دوبارہ وہ جاتا تھا. 2 دفعہ وہ حاضری لگوانے جاتا تھا کہ آئی ہے کہ نہیں آئی, آپ نے مجھے بتانا ہے. اور میرا جو ٹارگٹ تھا وہ شاہ بانو نقوی کے پاس تھا. ٹھیک ہے. ایس پی جو تھی لبرٹی تھانے کی. 14 لڑکے تھے ان کا تھا, اور ایک میرا ٹارگٹ اس کے پاس تھا. 18 دن اس نے مجھے ٹریس کیا. ٹھیک ہے. یہ مجھے بعد میں جب لبرٹی تھانے گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس نے مجھے کہاں سے ٹریس کیا. اچھا بہرحال بچے بھی گھبرا گئے, میں بھی گھبراہٹ, بچوں کو بھی گھبراہٹ. میں جو ہے وہ چلتے 27 جون آ گیا. تو میں نے سم بھی چینج کر لی. تو جن کو میں نے فون کیا نا ان کا فون پہلے ٹریس ہو رہا تھا میرے کزن کا. ٹھیک ہو گیا. 18 دن سے تو وہ لگے ہوئے تھے نا میرے کزن کے پیچھے, میری ایک اور کزن کے پیچھے, سب کے جو رابطے میں تھے سب کے موبائل وہ ٹریس پہ. 3-4 لوگوں کے ساتھ میرے جس کے ساتھ رابطہ تھا نا, انہوں نے وہ نمبر کسی طرح ٹریس کر کے نا اس کے اوپر انہوں نے ٹریس کر کے انہوں نے مجھے پکڑا. تو جب فون آیا تو میں گئی, میری بچی کو, میرا روزہ تھا, 2 دن بعد ہی بقرعید میرا روزہ تھا. تو میں نے کہا میں نا بچی کو نا ٹمپریچر ہوا ہے, پہلے میں دکھا لوں. آپ کو تو ٹوکن سسٹم ہوتا ہے. اتفاق ہاسپٹل میں گئی, ابھی بیٹھی ہوں تو مجھے فون آ گیا. کس کا؟ سم میں نے آن کر لی نا, غلطی تو میں نے یہ بھی کی, وہاں پہ سم آن تھی. میں نے کہا نہیں نہیں پتا چلے گا. آصف صاحب تھے وہ. انہوں نے کہا باہر آ جائیں.
थाने से ही कॉल? नहीं, बाहर से कॉल, बाहर इत्तेफाक से। हॉस्पिटल के गेट से कॉल। अच्छा। मैंने कहा बेबी बाहर आ जाए। मैंने कहा जी आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं ना लिबर्टी थाने से ही आसिफ साहब बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी हुक्म। कहते हैं मैं आप पकड़ने अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बड़ा यहाँ मसला होगा। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम है, शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे गिरफ्तारी के हवाले से कि रोहिना खान की गिरफ्तारी कैसी हुई। आप इत्तेफाक हॉस्पिटल पहुंची, आसिफ साहब वहाँ पे पहुंचे, तो फिर वहाँ पे गिरफ्तारी होगी आपकी? मैंने उनको कहा कि मुझे ज़रा बच्ची को दिखाने दो, उन्हें करना आ जाएं बाहर। वहीं मैंने अपनी वो 3 साल की बच्ची छोड़ी, बाहर आई, बैठी और चुप करके लिबर्टी थाने चली गई। ठीक है, यानी कि हम इतने मासूम लोग हैं। ठीक है, अब हमें जो कहा जाता है ना दहशतगर्द, हम चुप करके मैं बैठी और लिबर्टी थाने चली गई। उसके बाद जो बच्चे फिर चले गए होंगे, मुझे कुछ नहीं पता फिर पीछे क्या हुआ। लिबर्टी थाने गई तो ऑब्वियसली मेरा रोज़ा था, तो मैंने उनको कहा मुझे खजूर और पानी दे दे। मैंने उन्होंने कहा जी मैडम नहीं आई अभी। जाती है उन्होंने पिक्चर लीजिए, हमने दहशतगर्द पकड़ लिया है। अच्छा, बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया है। तो क्या नाम लेते हैं, मैंने खैर रोज़ा खोला तो उन्होंने कहा बस आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, मोबाइल दे। मैंने मोबाइल दे दिया। मैंने कहा ले ले। आप गई थी? मैंने कहा जी मैं गई थी। आपने एहतजाज किया था? मैंने कहा जी किया था। तो मैंने कहा पूरा मैंने एहतजाज किया था। कोई फुटेज आपके पास है, कोई जलाओ घराओ वाली, कोई ऐसी चीज़ आता आप मुझे दिखा दें, मुझे प्रूफ दे दें। ये तो ये मेरा मोबाइल आपके पास है। खैर बाहर वो मैडम जो है 9:30 बजे आई, उन्होंने मुझे हाजिर किया। उन्होंने मेरे से कहा तुम 18 दिन से तुम कहाँ थी, मुझे तुम्हें पकड़ने बहुत मुश्किल। यानी कि हीरोइन बनी हुई थी आप उनके लिए? बस वो मैं पापा की परी बनी हुई थी जो ऑब्वियसली उड़ने वाली। तो मुझे कहते तुम कहाँ थी? मैंने कहा जी मैं घर पे थी। मैंने कहा जी आप लोग बता दें मैंने किया क्या? कुछ किया यानी कि चल ले जाए नू अंदर। हालांकि वहाँ लेडी पुलिस कोई नहीं थी। 12:30 बजे लेडी पुलिस आई और फिर उन्होंने मुझे रिटर्न भेज दिया। ठीक है, वहाँ से फिर आगे से आगे चलती गई आप? बस जी, वो रिटर्न भेजा। 7-8 माह रही मेरे ख्याल में आप? जी तकरीबन 7 माह। और कौन से जेल में रही हैं आप? लाहौर के बाहर? नहीं जी, पहले तो ऑब्वियसली जब मैं पकड़ी गई और मैं कोट लखपत जेल मुझे भेज दिया गया, यही 96 में जब भेज दिया गया, तो उसके बाद सिर्फ जो पहला बैच था ना हमारा, औरतें तो आपको पता काफ़ी पकड़ी गई ना, 70-80 के करीब औरतें पकड़ी गई। लेकिन ये जो हमारा पहले सबसे मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मौत की चक्की क्या होती है। आइसोलेशन में हमें उसने मुझे ये भी नहीं पता था, कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था स्पेशल केस। ये मुझे कोई 2 महीने बाद पता चला, वो कार्ड जो जेल का बनता है। उन्होंने जनाब मैं गई हूँ तो पहले मुझे लेकर गए हैं जी लिटन से मुझे कैंट कचहरी, फिर एटीसी, फिर इस तरह घुमा के उन्होंने मुझे एंड के ऊपर कोट लखपत जेल फेंक दिया। ठीक है, तो साथ कौन कौन थी वहाँ पे आपके? मैं उधर वहाँ जेल की बात करें कि मैं गिरफ्तारी की बात करें? नहीं, जब आप गिरफ्तार हुई उसके बाद जब जेल में गई तो जेल में किसका दीदार हुआ? मैं अकेली गिरफ्तार हुई। जब मैं गई तो मुझे कुछ नहीं पता था। जब मुझे वहाँ पे भेजा गया तो मुझे सीधा डेथ सेल में भेज दिया, मौत की चक्की में। कुछ औरतें बैरिक्स में भी थी हमारी पीटीआई की, कुछ जो थी मौत की चक्कियों में थी। अब मौत की चक्की का मतलब मुझे बाद में पता चला कि स्पेशल केस था कार्ड के ऊपर। इधर डॉक्टर यास्मीन राशिद की 4 चक्कियाँ थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की थी, ये मेरी थी, ये आलिया हमजा की थी, ये जो थी सनम की और तैयबा वगैरह की, 4 चक्कियाँ थी। उसके आगे थोड़ा सा बरामदा था, फिर वो जाली थी आइसोलेशन, यानी कि प्रॉपर बंद, यानी कि ऑब्वियसली हम जो है वो बैरिक्स वाला सीन नहीं होता। सीधा इंसान खड़ा नहीं हो सकता वहाँ पे, ऐसे ही है? नहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन ये है कि वो बहुत छोटी होती है। यानी कि एक वक्त बंदा ही गुजर सकता है उसमें रास्ते में से, और वो इतनी छोटी होती है। और आपको यही पता होना चाहिए कि उसमें वॉशरूम भी साथ हो। सबसे बड़ी अजियत तो ये होती है। और उन्होंने उधर मुझे बंद कर दिया। खैर मुझे उस चीज़ की क्या फील हुआ जब उन्होंने ऐसा बंद किया चक्की में? तो जाहिर सी बात है, जब परिंदा बंद हो जाए उड़ता उड़ता तो वो तो फटफड़ाता है ऐसे। देखें जी, हम सियासी लोग तो चलो थे हल्के फुल्के, मैं तो अपने आपको बहुत छोटा सा वर्कर ही समझती हूँ खान साहब का। लेकिन एक हाउसवाइफ भी थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मैं रोज़े की हालत में गिरफ्तार हुई, खाना पकाते हुए माएँ गिरफ्तार हुई। यहाँ बहुत लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं, सब हाउस है, सबके बच्चे हैं छोटे छोटे। लेकिन सबसे छोटी बच्ची मेरी थी, 3 साल की बच्ची सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। और मेरा ख्याल है कि सब इसी बारे में मुझे ज़्यादा जानते हैं रोहिना खान को, कि इसकी सबसे छोटी बेटी थी 3 साल की। तो अब वो ये था कि जब हम अंदर गए, हमने कहा अब मैं वैसे थोड़ी सी मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मुझे पता था कि मैं लंबी अंदर हूँ, क्योंकि एक तो मेरा प्रोफाइल कुछ ऐसा था। और दूसरा ये था कि मुझे समझ आ गई थी कि अब जो होगा देख लेंगे। ऑब्वियसली फिर आपको यही होता है ना, फिर देख लेंगे जो होगा। लेकिन टेंशन सिर्फ मुझे बच्चों की थी कि यार मेरे बच्चे कौन संभालेगा पीछे से। तो ऑब्वियसली बच्चों ने खाना पीना उठना, वो छोटा बच्चा मेरा कौन संभालेगा जो मेरे सास होती है बेचारी बच्ची मेरी।
تو خیر بس مکس سی حالت تھی, گھبراہٹ بھی تھی, نئی بھی تھی, سمجھ بھی آ رہی تھی, کچھ نہیں بھی آ رہی تھی. اوبیسلی آپ ایک دم جیل سے یہ بھی سننے میں آیا کہ جو نئی خواتین گئی تھیں, ٹھیک ہے, اور جو اندر جو پرانی رہ رہی تھیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ, دوسری خواتین کو. کیا سچ ہے یہ؟ دیکھیں جی جتنی خواتین کو میں جانتی ہوں نا, وہ کچھ خواتین اس میں سے تھیں نون لیگ سے پی ٹی آئی میں آئی تھیں, اور کچھ ایسی تھیں جن کے رشتہ دار نون لیگ میں تھے, ٹھیک ہے, وہ پی ٹی آئی میں تھیں, ٹھیک ہے. آپ وہ جتنی مرضی بات کر لیں, لیکن ایسا میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. جو اگر کوئی میرا نام لے کے کہنے کہ روحینہ نے میرے ساتھ ایسے, کیونکہ وہ تھی بیرکس میں, ہم تھے موت کی چکیوں میں, میں آپ کو بتا رہی ہوں. کچھ لوگ, صرف 10 عورتیں موت کی چکی میں تھیں, اور باقی وہ بیرکس میں تھیں. آنا جانا ہوتا رہا ان کا بیرکس سے. جو لاسٹ تھا نا ہمارا بیچ 18-16 عورتوں کا, وہ نکل گیا تھا. اس کے بعد آپ بالکل, انہوں نے کہا تھا اب ان کو بیل دینی ہی نہیں ہے 10 عورتوں کو, یہ موت کی چکی والی عورتوں کو, ٹھیک ہے, ان کو بیل ہی نہیں ملی. میری 6 مہینے بعد بیل ہوئی, یہ پہلی بیل ہائی کورٹ سے, وہ بھی لاہور ہائی کورٹ سے. اور اس کے بعد پھر میں ری ارسٹیشن, آپ پہ اندر بیٹھ کے مقدمے, غداری کا مقدمہ اندر آیا, اور لٹن میں 4 دفعہ میں لٹن گئی. اس ٹائم خواتین جو ہیں پی ٹی آئی کی کتنی باہر ہیں اس وقت؟ ساری باہر ہیں تقریباً, صرف ڈاکٹر یاسمین راشد اندر ہے. صرف؟ جی. اور سب باہر ہیں؟ سب باہر ہیں. ڈاکٹر یاسمین کو کیوں نہیں چھوڑ رہا, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نہیں, ڈاکٹر صاحبہ کا تو جوڑی کوئی نہیں ہے, پہلی بتا میں آپ کو بتاؤں. اور دوسرا, وہ جو ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, میں بیٹھی ہوں. وہاں پہ کلینک تو نہیں کھول لیا اندر؟ کلینک انہوں نے جتنی اندر خدمت کر چھوڑی ہے نا, چاہے وہ 302 کی عورت ہو, چاہے وہ 9C یعنی منشیات کی عورت ہو, کوئی بھی ڈاکو رانی ہو, جو بھی ہو, انہوں نے اپنا پورا جو ہے نا ان عورتوں کو اپنی سروس دی ہے اندر, ٹھیک ہے. ان کو میڈیسن, ان کے سر درد کی, ان کی اتنی میڈیسنز جاتی ہیں اندر صرف ان عورتوں کے لیے. کسی کو سر میں درد ہے, کسی کو گائنی کا کوئی بھی ایشو ہے, ڈاکٹر صاحبہ ان کو دیکھتی ہیں, ان کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہیں, ان کو چیک اپ کرتی ہیں. وہ ڈاکٹر ہیں بھی, لیکن جو خود ان کے پاس آتی ہے کہ بھائی مجھے چیک کریں آپ ڈاکٹر صاحبہ, آپ ان کے ہاتھ میں اللہ پاک نے بہت شفا دی ہوئی بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ان جیسی جو گائناکالوجسٹ بھی دنیا میں نہیں ہے, ماں بھی دنیا میں نہیں ہے, لیڈر بھی میرا خیال ہے کہ وہ بہترین جو ہیں, انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا اور ہر طرح کا ہمیں سمجھایا, دین کے متعلق سمجھایا, اور ہر طرح انہوں نے ہمارا حوصلہ دیا, گائیڈ کیا, انہوں نے حوصلہ دیا, ہر طرح انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا. آپ یقین کیجئے. یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں واپس آئیں گی؟ بالکل آئیں گی, کیوں نہیں آئیں گی, رہیں گی؟ نہیں بالکل آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, کیوں نہیں آئیں گی. انہوں نے کیا کیا ہے, پہلے ثابت تو کریں ہم نے کچھ کیا ہے. ثابت ہی نہیں ہونا ان سے, کیونکہ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں. ان کی تو ویڈیو پیغام ہے 9 مئی کا کہ اندر مت جائیں, باہر آئیں, اندر نہ جائیں, اندر نہ جائیں. تو بس یہ ہے کہ وہ جھوٹے سچے کیس جو بنائے. جب آپ باہر آئیں جیل سے, جب گھر گئی, شوہر نے ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ دیکھیں جی, پہلی گرفتاری, دوسری گرفتاری, تیسری گرفتاری, پھر ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بس ہن عادت پہ آئی جاتی ہے. پھر جب میں باہر آئی تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں باہر آ گئی اوبیسلی. تو خیر اس کے بعد بچوں کی میری بہت بری حالت تھی. جو چھوٹی بیٹی تھی میری, اگر آپ پکچر چلائیں تو میں آپ کو پکچر دوں گی کہ جس دن میں پکڑی گئی اس دن کی پکچر, اور جب میں ری ارسٹیشن. دراصل اس کا جو تھا نا جگر جو خراب ہو گیا, کانسٹیپیشن بہت زیادہ تھی بچی کو میری, کھانا پراپر اس کو نہیں ملا. اوبیسلی ماں نہیں تھی تو وہ بہت کمزور ہو گئی تھی, اس لیے مجھے اس کا بہت زیادہ دکھ تھا کہ یار اس کو کیسے میں کروں گی, کیسے سروائیو کروں گی میں اب بچوں کے ساتھ نا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے فائنینشلی حالات بہت خراب ہو گئے, رشتہ داروں نے چھوڑ دیا, اور بڑا کچھ ہوا, بہت کچھ ہوا. اب آپ MP بننے جا رہی ہیں, جو مجھے نظر آ رہا ہے, تو وہی رشتہ دار ہوں گے آپ کے پاس آئیں گے, روحینہ خان ہوگا, سارا کچھ ہوگا, کیا رویہ رکھیں گی آپ؟ دیکھیں جی, میں تو پازیٹیو تھی, پازیٹیو ہوں اور پازیٹیو ہی رہوں گی. اپنے رشتہ داروں کے لیے جہاں میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکوں, اور میں اپنے قوم کے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں. میں یہ سوچتی ہوں کہ ہر بچے کے ہاتھ میں ایک کتاب ضرور ہونی چاہیے. پتہ نہیں وہ کیا بن جائے ہمارے ملک کا, پتہ نہیں کتنا بڑا سرمایہ ہو. یہ جو بچے کام کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں, مجھے اس چیز سے بہت زیادہ ہے. اور رشتہ داروں کی بات میں بالکل ملوں گی, جو میرے لیے خدمت ہوگی میں ضرور کروں گی, چاہے وہ نون لیگ والے ہوں, چاہے وہ PDM ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. کیونکہ صحت کارڈ بھی جو خان صاحب ہیں انہوں نے صرف PTI کے لیے نہیں دیا تھا, لنگر خانے صرف PTI کی وجہ سے نہیں کھولے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ جو احساس پروگرام صرف PTI کا نہیں تھا,
سب کا تھا. سب کا تھا بالکل. اگر آپ نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے تو پھر سب کے لیے ایک جیسا ہونا پڑے گا. تو اب جو آپ کے ریلیٹیو ہیں ساتھ ہیں کہ نہیں؟ جی نہیں, بالکل نہیں. کچھ ہیں کچھ نہیں, سوائے شوہر کے. کچھ ہیں کچھ نہیں ہے. بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں زندگی میں. تو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ یار کل میرے ساتھ یہ سارے اکٹھے تھے تو اب ساتھ چھوڑ گئے ہیں, تو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اس کے بعد بات کریں گے. بریک کا ٹائم ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے, اور روحینہ خان ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. جب جیل سے باہر آئی تو سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے. روحینہ کس کس نے ساتھ چھوڑا؟ دیکھیے جی, اب نام لینا جو ہے وہ تھوڑا سا لیکن یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ قریبی رشتے جو تھے نا میرے, انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ 7-8 ماہ میں جیل میں گئی نا, میں پہلے کہتی ہوں اس پہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی جو میں جیل میں گئی. میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا. ٹھیک ہے, پکڑے گئے کوئی بات نہیں, پارٹی کے لیے پکڑے جاتے ہیں, ایسے وہ نہیں لیڈر بن جاتے نا. قربانی دینی پڑتی ہے. میں حاضر تھی, میں نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, لیکن جب میں باہر رہی نا, برے وقت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں. چہرے بے نقاب ہوتے ہیں, اور انسان کو سیکھنے کو بڑا ملتا ہے. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, آپ کے ساتھ کون ہے. بالکل. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا اسٹرانگ کر دیا نا کہ کہتے ہیں نا کہ اپنے کندھوں پہ مان کرنا چاہیے نا, بس وہ والا حساب آپ سمجھ لیں. باقی اللہ تعالیٰ کی جو ہے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے. اور میرے بہت اچھے دوست ہیں میرے ساتھ, بہت اچھے لوگ ہیں میرے ساتھ, میری پی ٹی آئی میرے ساتھ ہے الحمدللہ, میری لیڈرشپ میرے ساتھ ہے. اب میرے جیل ٹرائل ہوتے ہیں, ہم ہفتے میں 2 دفعہ جاتے ہیں, 2 کیس کے میرے جیل ٹرائل. 109 کا جیل ٹرائل چل رہا ہے, اور 96 کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پیشی پہلے ATC میں ہوتی تھی, اب جیل ٹرائل ادھر ہوتی ہے, کوٹ لکھپت جیل ہوتی ہے. شاہ محمود قریشی, ان کی پوری فیملی مجھے بچوں کی طرح پیار کرتی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا, وہ تو انہوں نے ہمیں ایک بچوں کی طرح, ایک ماں کی طرح, وہ کہتے ہیں مرغی سارے وہ بچے لے کے بیٹھ جاتی ہے اپنے, تو آپ یقین کروں وہ ایسے ہمیں جو ہے نا 7-8 ماہ لے کے بیٹھیں, کیونکہ ری ارسٹیشن اور دکھ تکلیف انہوں نے ہمیں ایسا سمجھا کے کندن انسان بن جاتا ہے نا. اس کے بعد جج صاحب ہیں, میاں صاحب ہیں, اور عمر بھائی ہیں, ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, ان کی فیملیوں سے ہوتی ہے. ان کو دیکھ کے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی 75 ایئرس کینسر سروائیول ہے. شاہ صاحب ہیں, میاں صاحب ہیں. بچوں کی روحینہ, بچوں کی کفالت کیسے ہو رہی ہے, اب کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ جی پہلے میں نے آپ کو دیکھا, پہلے بھی کہاں تھی, مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے, اب کے حالات کا مجھے پتہ ہے, کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی, گزارے کا یہ ہے کہ بس ہو رہا ہے. اللہ کروا رہا ہے, بس اللہ کروا رہا ہے, اللہ چلا رہا ہے. بچے میرے پاس ہیں الحمدللہ. ماں تو بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی اوبیسلی. تو یہ ہے کہ بچے الحمدللہ میرے پاس ہیں, اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کریں گے. اچھا, مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, صنم جاوید کے خلاف کیوں ہے؟ کافی خواتین ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹک ٹاکر تھیں اور زمان پارک میں آتی تھیں, ٹک ٹاک بناتی تھیں, تھوڑا سا انٹرویو دیتی تھی, گرفتاری ہو گئی, بولنا سیکھ گئی, تو آپ اس کو MP MNA بنائیں گے, کوئی بھی سیٹ دیں گے, اس کا تو بندہ نہیں ہے, ویسے ٹک ٹاکر ہے وہ. ٹھیک ہے, اس کے خلاف کیوں ہے خواتین, PTI کی خاص طور کے اوپر؟ دیکھیے جی, آپ ختیجہ شاہ لے لیں, آپ صنم جاوید لے لیں, آپ طیبہ راجہ لے لیں, یہ خان کی سپورٹر بہت پرانی ہے, سپورٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے انٹرویو میں دیکھا ہے, میرے ساتھ اندر رہی ہے, میرے ساتھ رہی ہے. صنم کی بات کر رہی ہوں, ختیجہ کی بات کر رہی ہوں, طیبہ راجہ کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے صرف خان کے لیے کیا نا جو بھی کیا ہے. آپ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ وہ کوئی ماڈلنگ کر رہی ہے یا کسی اور کے لیے کر رہی ہے, صرف اور صرف انہوں نے خان کے لیے کیا ہے. نہیں, ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی جو حقدار ہیں, جو حق رکھتی ہیں, جو خون پسینہ دیا پارٹی کو, سارا کچھ دیا, پیسہ لگایا, سب کچھ دیا, کل کی لڑکی آ کے ہمیں پیچھے چھوڑ گئی. آ کے دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی ہے, اوبیسلی اس کی بھی قربانی ہے, اتنی دفعہ گرفتار ہوئی ہے, اس کے بھی چھوٹے بچے تھے, سارا کچھ ہے. اور صنم میرا خیال ہے کہ خان صاحب ڈٹ کے کھڑی رہی, اور ابھی بھی بولتی ہے, ابھی بھی نکلتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. دیکھیں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کسی کا حق مارے گی. جو جس کا حق ہے وہ دے گی, کیوں نہیں دے گی؟ خان بھی حق دے گا, کیونکہ اوبیسلی ہم تو خان کے پیچھے ہیں نا, ہمارا لیڈر تو خان ہے, ہم تو
خان کے پیچھے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اگر الیکشن آتا ہے، خان صاحب باہر آتے ہیں تو آپ لوگوں کی سیٹیں ملیں گی ایم پی اے کی؟ دیکھیں جی ابھی بھی ہم جیتے ہی ہوئے تھے، ہارے ہوئے تو تھے نہیں. جو 8 فروری کو بتا دیا ہماری عوام نے لوگوں کو، میں کہتی ہوں میں خود ووٹ ڈالنے گئی تھی اور میں نے خود چھپ چھپ کے کمپین ہوئی. میں 10-15 دن ہوئے تھے مجھے باہر آئے ہوئے، تو میں نے کمپین کی تھی اپنی پی پی 147 کی. 50 عورتوں میں سے صرف 2 نون لیگ کی تھی. وہ بھی کہتے تھے میرے جڑے بچے نے نا وہ پی ٹی آئی دے نال نے. پھر بھی انہوں نے جا کے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنی عورت نے ووٹ ڈالا، اتنی عوام نے بتا دیا عوام نے ہماری کہ اس کا فیصلہ کیا تھا. لیکن آپ کے بھی خواتین خلاف ہیں کہ روحینہ خان دیکھیں جب سے جیل سے باہر آئی ہے ہر چینلز کے اوپر جا رہی ہے، اس نے کیا کیا ہے اس نے؟ دیکھیں جی جو کیا ہوا ہے وہ شاید ہی کوئی کر پائے پھر، کیونکہ جو میں نے جو مجھے لگا لوگ جل کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے جلنے، کیوں جل رہے ہیں، کیا وجہ ہے جل کیوں رہے ہیں؟ ویسے میں نے تو کبھی کسی سے اس طرح سوچا ہی نہیں کہ کوئی مجھ سے جلے یا میں کسی سے جلوں. ہر بندے کا اپنا مقام ہوتا ہے اور میں یہ اس بات کو سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عزت دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی ذلت. اس ٹائم دو خواتین جو ہیں وہ ٹارگٹ پہ ہیں. ٹارگٹ سے مراد کے سب سے آگے جو پی ٹی آئی میں ہے، ایک آپ ہیں، ٹھیک ہے، جو سب کی زبان، خواتین کی بات کروں سب کی زبان پہ آپ کا نام ہے روحینہ خان، ٹھیک ہے، آنے والی ایم پی یہی کہتی ہیں خواتین، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا نام ہے وہ ہے صنم جاوید. ان دونوں نے کیا ہے کہ سب سے آگے ہیں، ہر جگہ پہنچی ہوتی ہیں اور سب سے آگے ان کو پروٹوکول ملتے ہیں ان کو پی ٹی آئی میں. کیا وجہ ہے؟ بس بات ویسے یہ مجھے ویسے سمجھ نہیں، ہضم نہیں ہو رہی ویسے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ خان کے لیے جان بھی حاضر ہے. بس بچوں کو کیا بنے گا؟ اگر بچوں کا اللہ مالک تھا نا، 7 مہینے رہ کے آئی ہوں نا، اللہ پاک تھے نا اوپر بیٹھے ہوئے، تو ابھی بھی اللہ مالک ہے بچوں کا. اور یہ ہم لوگ تو صرف اتارے گئے ہیں ان کے سرپرستی کے لیے، پالنے والی تو میرے رب کی ذات ہے. اور صنم اور میری اور بہت سی بہادر خواتین اندر تھیں. عالیہ حمزہ تھیں، عائشہ بھٹا تھیں، روبینہ جمیل تھیں، سمیہ اسد تھیں، ان کے بچوں کی شادیاں ٹوٹ گئیں. روبینہ رضوان تھیں، فہمیدہ تھیں، ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا ساتھ. افشا چودھری تھیں. 10 عورتیں جو تھیں یہ ہماری جو اینڈ کے اوپر انہوں نے ٹارگٹائز کی ہوئی تھیں. ابھی بھی ہم صرف 10 لوگ ہی جاتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم ہی جاتے ہیں تو ہم ہی نظر آئیں گے نا. آپ یہ دیکھیں بہت سے لوگ تو بری بھی ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ بری ہو گئے ہیں. تو لیکن ہمیں ہفتے میں جج صاحب نے ہمیں دیکھنا ہی دیکھنا ہوتا ہے 2 دفعہ، ایک 109 میں، ایک 96 میں، کیونکہ میرے 2 کیس ہیں. اور باقی عالیہ حمزہ کو دیکھ لیں وہ تو مختلف شہروں میں جا کے پیشیاں بھگت رہی ہیں. سلم کو دیکھ لیں مختلف شہروں میں جا کے پیشیاں بھگت رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ختیجہ کا بچہ بھی چھوٹا تھا، 5 سال کی بچی تھی اس کی، اور میری 3 سال کی تھی. سلم کے بچے چھوٹے تھے. دیکھیں یہ جو قربانیاں ہیں نا، یہ میرا خیال ہے کہ اس کا آلٹرنیٹو کوئی نہیں ہے، اس کا آلٹرنیٹو کوئی بھی نہیں ہے. بچے چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، گھر میں بیٹھے عورتوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں. 4 دیواری کو، مطلب چادر اور 4 دیواری کا انہوں نے بالکل لحاظ ہی نہیں کیا، اور بیٹھے بیٹھے عورتوں کو گھروں سے سوتے سوتے اٹھا کے لے گئے ہیں. تو اب آپ دیکھیں نا، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، کبھی ہسٹری ویسے ہوا نہیں ہے جو یہ ہو چکا ہوا ہے، تو آبویسلی جو عورتوں نے یہ بھگتا صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات ایسا نہ ہم ڈٹے رہے. ہم نے کہا نہیں، ہم نے نہیں ہٹنا. ہمارا جو لیڈر ہے، جو وہ کہتا ہے، اور ہم اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص تھے، مخلص ہیں، اور مخلص رہیں گے انشاءاللہ تعالی. روحینہ خان، اتنی آپ نے اسٹرگل کی، جیل کاٹی، سارا کچھ کیا آپ نے. ایگزامپل کہ آپ کو سیٹ نہیں ملتی، پنجاب اسمبلی میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی آپ کو، کیا کریں گی؟ ساتھ چھوڑیں گی یا پھر نون لیگ میں جوائن دیں گی یا پھر پیپلز پارٹی میں؟ کوئی بات نہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ سیٹوں کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ صرف اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں. جو خان صاحب کا نظریہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں، خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں. اور میں تو ہر چیز جو ہے نا، وہ سیٹ بھی کہنے نا وار کے چھوڑنے خان پہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے ایسی، کوئی بات نہیں، بالکل کوئی بات نہیں ایسی. کیونکہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں یار سیٹ ملنی ہے، ایم پی اے بن جانا ہے. دیکھیں سیٹ کی طاقت ہوتی ہے، یہ میں مانتی ہوں، سیٹ کی طاقت ہوتی ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ بات کرنے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر نہیں بھی ملتی تو کیا ہو جائے گا؟ کون سا طوفان آ جائے گا؟ جو ہم کر چکے ہیں نا وہ آ چکا ہے ہسٹری میں. روحینہ خان، دعا میری کہ آپ ایم پی اے بنیں، ہم دیکھیں آپ کو پروٹوکول میں، ہمیں خوشی ہوگی. روحینہ خان کا یہی رویہ رہے گا جب اقتدار میں آ جائیں گی؟ جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا، سارا کچھ ہوا، کیا اس کو آپ دوبارہ رپیٹ کریں گی، بدلے لیں گی؟ دیکھیں جی، بدلے والی سیاست ہم نے نہیں کرنی، کیونکہ خان صاحب کو جو ہے وہ نہ ہمیں کبھی سمجھایا بدلہ لینے کا، نہ کبھی کہا کہ یہ کریں وہ کریں. تو لیڈر کے پیچھے انسان چلتا ہے،
نہ ہمارے سینئرز کی عادت نے کبھی ایسے کیا کہ بدلے والی سیاست ہم نے تو کبھی سوچی بھی نہیں، نہ ہم کریں گے، لیکن ہم یہ ضرور کریں گے کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جو ہمارے ساتھ ہوا، ہم نہیں چاہتے کہ وہ آگے ہماری قوم کی بیٹیوں، ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو، ہمارے بچوں کے ساتھ ہو۔ کیوں ہو بھائی؟ 14 سال کے بچے ہتھکڑیوں میں نے دیکھے ہیں روتے ہوئے، ان کی مائیں دیکھی، ابھی تک دیکھے ہیں۔ 4 لڑکے جو ہیں بیچارے ملٹری کورٹ میں بیچارے دیکھ لیں، وہ اتنے ہیں جو رو پٹ رہے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ ہم یہ نظام کو چینج کرنے کے لیے نکلے تھے، انصاف کو، تحریک انصاف لینے نکلی تھی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کے اوپر بالکل قائم ہیں۔ ابھی تحریک انصاف موجودہ حالت میں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ اتنا قد بڑا ہو گیا ہے، کتنا ایک بہت بڑا قد ہو گیا ہے، انٹرنیشنل کیا، ہر بندے کے دل کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے، اور میں نے دیکھا بھی ہے، یہ میں نے محسوس بھی کیا، بلکہ محسوس کیا کر میں نے خود سے دیکھا بھی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ڈیجیٹل تو دہشت گردی پی ٹی آئی پھیلا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری گورنمنٹ کہتی ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے، غلط بات ہے ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلانا۔ اس کے اوپر بات کریں گے، بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ روہینہ، مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا دہشت گردی کیوں پھیلا رہی ہے؟ کس کو فائدہ ہوگا؟ عوام کو فائدہ ہوگا؟ ملک کو فائدہ ہوگا؟ کیوں پھیلا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے آپ احسن صاحب ایک بات بتائیں، ہمیں تو آزادی نہیں دی گئی، ہم کہاں بولیں؟ کوئی پلیٹ فارم ہے ہمارا؟ آپ کے پاس موبائل ہے، بولیں آپ۔ تو پھر سوشل میڈیا بولنے کیوں نہیں دیتے پھر آپ لوگ؟ ہم بول تو رہے ہیں، ہم سچ بتا رہے ہیں، ہم سچ بھی نہیں سنتے آپ لوگ۔ اچھا، ہمارے صحافی بھائیوں کو روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی مسئلہ ہو وہاں پہ آتے ہی نہیں بیچارے، ٹھیک ہے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے۔ پھر ہمارے پاس ایک ہی پلیٹ فارم رہتا ہے، سوشل میڈیا، اور یہ ماننے والی بات ہے کہ سوشل میڈیا ہمارا پھر ٹکر کے لوگ ملے۔ ٹکر کے لوگ ملے ہیں؟ اگر سوشل میڈیا آپ کو ٹکر کے لوگ ملنے ہیں تو پھر حق کی بات کریں نا پھر آپ لوگ۔ تو ہم نے دہشت گردی نہ پھیلائیں نا، دہشت گردی پروپاگنڈا جب کیا جاتا ہے سارا کون سا پروپاگنڈا کیا؟ دیکھیں نا، گورنمنٹ کے خلاف پروپاگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ یہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، جو کرنے والا کام وہ اچھے کام کر تو رہی ہے۔ اچھا، مجھے یہ ایک بات بتائیں، اگر جو کر رہی ہے وہ ہم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اگر ڈیجیٹل ہمارا سوشل میڈیا کتنا، آپ کو پتہ ہے کتنا ہمارا ایکٹیو ہے سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، تو دنیا کیوں دیکھ رہی ہے؟ پھر دنیا کیوں یس کرتی ہے اس چیز کو کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں، گورنمنٹ تو نہیں مانتی نا ہماری، آئین کے مطابق چلے، قانون کے مطابق چلے نا، میری بات دنیا کے مطابق تھوڑے چلنا ہے۔ اچھا، ہم اب اس سے زیادہ کیا ان کے مطابق چلیں؟ ہمارے فیصلے ہی نہیں ہو رہے، ہمارے جیل ٹرائل صاف ستھرے نہیں ہو رہے۔ فیصلہ اگر نہ ہوتا، عدالتیں انصاف نہ دیتی تو آپ میرے سامنے یہاں پہ نہ بیٹھی ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، مجھے آپ یہ بتائیں، 1 سال ہو گیا، کون سی عدالتیں 1 سال لگاتی ہیں؟ کوئی پروف تو دکھا دیں ہمیں تو جیسے جج صاحب کہتے ہیں ہم فوراً بھاگ کے جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ہمارا جیسے ہی کوئی احتجاج آتا ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیتے، ہمیں پروٹیسٹ نہیں کرنے دیتے۔ اگر آپ آئے ہیں عوام کی مرضی سے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کرنے دیں، ہمارے 2 لوگ نکل آئیں گے زیادہ سے زیادہ، کوئی بات نہیں، ہمیں تو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے۔ اس بار ثوابی میں جلسہ ہوا، شاید آپ وہاں پہ گئی ہوں گی، تو وہاں پہ لڑائیاں کیوں ہوئی ہیں جو آپس میں ثوابی کی بات چھوڑ، جب کہتے ہیں یہ کے پی کے آپ کا ثوابی آپ کا، اس میں جہاں مرضی کریں، پنجاب میں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ نہیں، میں ثوابی جلسے کی بات کر رہا ہوں، ثوابی جلسے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ کافی لوگ ناراض بھی ہوئے ہیں، اسٹیج پہ ان کو آنے نہیں دیا اوپر، کیا وجہ بنی اس کی؟ دیکھیں جی، یہ جو ہے نا، اور عوام نے ساتھ ہی دیا پی ٹی آئی کا، عوام نہیں نکلی۔ دیکھیں، ایک تو لوگوں کو خوف بہت ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اپنا، آپ لوگ کا اپنا علاقہ ہے وہ تو نہیں، وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں، لوگوں کو تو خوف، ہم بہت خوف پھر پھیلا دیا۔ اب آپ کو ثوابی، اب یہاں ہم نکلتے ہیں، ہمیں نکلنے نہیں دیتے پنجاب میں، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ جیل کر باہر آپ آئیں، اب زندگی کیسے گزار رہی ہیں؟ اچھی لائف گزر رہی ہے اب؟ الحمدللہ جی، اچھی گزر رہی ہے، اللہ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہنا چاہیے آپ کو۔ تو خان صاحب، آپ حکومت کے ساتھ کیوں نہیں مذاکرات کرتے؟ کیا ضد پہ اڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ضد پہ اڑے ہوئے ہیں؟ رات کو 12 بجے جو ہے اڈیالہ جیل کھلتا ہے، خان صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں بنی گالا، ٹھیک ہے، تو خان صاحب کہتے ہیں مجھے اندر ہی رکھ لو، ٹھیک ہے، میں نے نہیں جانا۔ یہ کیا ہے کہ باہر چلے جاؤ، خان صاحب نے نہیں جانا، آپ کو پتہ ہے خان صاحب نہیں جائیں گے، انہوں نے اپنے پاکستانیوں کو، عوام کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ خواتین کے ساتھ جیل میں پولیس نے کیسا رویہ رکھا؟ جیل میں جی رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن اوبویسلی ان کو بھی کہتے جی ہمیں بھی پریشر ہے، جب پنجاب پولیس پکڑتی تھی اور پھر کہتی تھی معاف کر دو، ہمیں پریشر ہے، ہمیں آپ کو پکڑنا تھا، ہم بھی ماں بہن بیٹیوں والے، اسی طرح ان کو بھی پریشر تھا، ان کو تھا کہ ان کو اگر تنگ کریں، تنگ کس طرح کرتے تھے، ہمیں گٹر کے ڈھکن کھول دیتے تھے موت کی چکیوں کے پیچھے، آپ کو پتہ ہے، اسمیل آئے،
پھر جب وہ جو کھولتے تھے اس میں سے کاکروچز آ جاتے تھے, چھپکلیاں آ جاتی تھیں. پھر وہاں پہ ایک ورڈ ہوتا ہے گنتی بند کرنا. پھر وہ ایسا کرتے تھے کہ اگر ہمیں رات کو انہوں نے بند کیا 5 بجے, صبح ہمیں 6 بجے کھولتے تھے. سن سیٹ ٹو سن رائز, آپ کو پتہ ہے ان کا اصول ہوتا ہے. اس کے بعد 5 گھنٹے ہمیں جیلوں اس کے اندر بند کر دیتے تھے, گنتی بند کر دیتے. فلانا کام ہو رہا ہے, ڈھمکانا کام ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو وہ گنتی بند کر دیتے 4 5 گھنٹے. پھر کیا تھا, پھر پانی کا بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا بعض دفعہ. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں, آل ان آل دیکھیں تو obviously وہ جیل تھی, وہ موت کی چکی تھی, وہ سزا تھی, تو رویہ ٹھیک تھا. اچھا برا سمجھتی ہیں کہ اب الیکشن اگر ہوتا ہے, اب تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ جی شہباز شریف صاحب کو آپ الیکشن کروائیں, ٹھیک ہے, الیکشن ہوتا ہے, پی ٹی آئی باہر آتی ہے, کیا جیت پائے گی الیکشن میں؟ دوبارہ آئے گی, حکومت میں آئے گی؟ کلین سویپ کرے گی. کتنا ایک بہترین سے بھی بہترین انشاءاللہ تعالی. کہاں کیونکہ ہر جگہ سے, مثلا پوری دنیا میں کہتی ہوں, آپ اگر پوری دنیا میں بھی کیا ایک بھی کھڑا کر دے نا پی ٹی آئی کا, تو ساری دنیا اسی کو ووٹ دے گی. اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو اس کے اندر, یقین کریں, خالی ڈھانچہ ہو, ایک ڈھانچہ ہی ہو. وہ میں ایک ویکھیا سی پنجابی دا سی کہ کھمبے نو کھڑا کر دے نا خان, تے انہوں بھی ووٹ پہ جائے. یقین کریں آپ, اتنا لوگ جو ہے نا تنگ آ چکے اس گورنمنٹ سے. گورنمنٹ تو اچھے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر وزیر اعلیٰ پنجاب آپ دیکھ لیں کتنے اچھے کام کر رہی ہیں, ہر کالج یونیورسٹی میں وغیرہ میں جا رہی ہے, لیپ ٹاپ وغیرہ دے رہی ہے, سارا کچھ کر رہی ہے. تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کام نہیں کر رہی. کوئی بھی ایسا ملک میں کوئی وفد آتا ہے یہاں پہ, ڈیلیگیشن آتے ہیں یہاں پہ, آپ لوگ کہتے ہیں احتجاج کی کال ہے, روڈ پہ نکل ہے, سارا کام خراب کر دیتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں جی, پہلی بات تو ہم نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ ہمارا تو راستہ وہ ہے ہی نہیں, ہمیں اجازت دیتے. ہم وہاں پھڑکے کے بھی نہیں. عالیہ حمزہ نے بھی, آپ کو پتہ ہے, آپ جو بیان دیا تھا, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے نہیں, ہمارا راستہ ہی نہیں ہے وہاں, ہمیں کرنے دیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, یہ ہمیں کرنے کیوں نہیں دیتے پروٹیسٹ, یا ہمیں کوئی جلسہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ نہیں, آپ پروٹیسٹ کریں مگر قانون کے مطابق کریں نا. آپ لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو پھر قانون تو حرکت میں آتا ہے. مجھے بتائیں ہم نے کون سی توڑ پھوڑ کی ہے؟ اسلام آباد میں کیا ہوا؟ اسلام آباد میں دیں. کیا ہوا؟ اتنی ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئی ہیں, کیا ہوا وہاں پہ؟ دیکھیں جی, مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے پہ ایک تو یہ بڑا الزام ہے کہ ہم ہر جگہ اتنے سالوں سے پی ٹی آئی ہے, ہم نے تو کبھی پتہ بھی نہیں توڑا. توڑ پھوڑ کرنے والے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں, ان کے پھر ہم پہ ہی ڈال دیتے ہیں وہ توڑ پھوڑ کرنے کے لیے. اب مجھے آپ ایک بات یہ بتائیں, جو ہمارے شہید ہوئے ہیں, نقصان تو سارا پی ٹی آئی کو ہی ہو رہا ہے نا. اس کی طرح افسوسناک واقعہ ہے نا. بات ٹھیک ہے آپ کی. اب یہ دیکھیں نا ان کے رومینا, ہاتھوں ایک منٹ دیکھیں ایسا, نہ ان کے ہاتھوں میں کوئی ڈنڈا تھا, نہ ان کے ہاتھوں میں کوئی بندوقیں تھیں, ٹھیک ہے, 3310 موبائل تھا, ماں کی 32 کالیں تھیں, جیب میں 700 روپے تھے. ایسے ہوتے ہیں دہشت گرد؟ ہمارے بھائی تھے یار. بہت افسوس ہے, بہت افسوس ہے. محسن نقوی تو کہتے ہیں افغانستان سے منگوائے گئے سارے لوگ, یہ وہاں سے آئے ہیں سارے, یہ پٹھان لوگ تھے یہ سارے. دیکھیں جی, پٹھان ہے, بلوچی ہے, سرحدی ہے, پنجابی ہے, جو بھی ہے, انسان تو تھا نا. نہیں, انسان تو تھا, انسان دہشت گرد ان کے تھا. ہاتھ میں کوئی کلشن کوفز تو تھی نہیں. ویڈیو میں نے خود دیکھی روئی نا. آپ نے دیکھی ہوگی, بالکل دیکھی ہوگی. پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے, میں نے ویڈیو خود دیکھی, تصویریں میں نے خود دیکھی, چینلز نے چلائی ہیں چیزیں. یہ وہ خود کہہ رہا ہے بندہ کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں, میں اس کے ہاتھ میں گن تھی, گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. میں یہاں پر کسی بھی پیپلز پارٹی کا وٹ ایور کسی کا بھی جھنڈا پہن کے بیٹھ جاؤں, آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ہوں, پی ٹی آئی کی ہوں, یا نون کی ہوں, یا شین کی ہوں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. جو برا کام وہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیتے ہیں. یہ تو بڑا آسان کام ہے کرنا. میں کوئی چیز پکڑوں اور ڈر کر کے آ جاؤں اور ڈال لوں اسکارف اندر پی ایم ایل این کا, تو آپ مجھے کیا سمجھیں گے بتائیں؟ آپ مجھے پی ایم ایل این والوں میں سمجھیں گے نا. لیکن الحمدللہ ہمارے میں ایسی حرکتیں بالکل بھی نہیں ہیں. یعنی کہ پی ٹی آئی پورا امن ہے, پورا امن ہے, کوئی حرکت نہیں کرتی, بالکل نہیں کرتی. آپ دیکھیں نا کتنا دیر ہوگی ٹرائل چلے ہوئے, 1 سال سے اوپر, ہم 1.5 سال تو اب مفروری اور جیل کاٹی میں نے, 1 سال ہو گیا مجھے یہ بھگتتے ہوئے. کہاں ہے ثبوت؟ پی ٹی آئی نے کال دی ہے احتجاج کی, اور مینار پاکستان میں اجازت نہیں ملی جلسے کی, تو احتجاج کریں گے مال پہ, فیروز پور روڈ پہ اور جے روڈ پہ. اجازت کیوں نہیں دیتے؟ یہ میرا سوال ہے پنجاب حکومت سے. آپ کرنے دیں ہمیں احتجاج, کیوں نہیں کر دیتے آپ ہمیں اجازت؟ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم جیتے ہوئے ہیں, کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کو ووٹ نہیں پڑا, عوام کی طاقت آپ کے ساتھ نہیں ہے, ایک جلسہ کرنے تو دیں. 2 لوگ ہوں گے تو 2 آ جائیں گے, 3 ہوں گے تو 3 آ جائیں گے.
آپ یہ کس چیز کے، آپ کو خوف کس چیز کا ہے، ڈر کس چیز کا ہے اگر آپ جیتے ہوئے ہیں تو؟ وہ کہتے ہیں بے شک کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر توڑ پھوڑ جو کرتے ہیں یہ کام خراب ہے. بس کر دیں جی. جس وقت بھی یہ جب میں باہر آئی ہوں، جس وقت بھی جو احتجاج کی کال آئی ہے، لسٹ میں نام، لسٹیں نکال دیتے ہیں، ہمارے لوگ گھروں سے اٹھا لیتے ہیں، ہمیں کرنے نہیں دیتے. یہ کیوں کرتے ہیں پھر؟ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتے ہیں. 4 دفعہ تو میری جاری ہو چکی ہے دوبارہ. اب بھی. ہاں جی، ابھی بھی ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں ساری، جانا ہو نہ جانا ہو، کرنا ہو نہ کرنا ہو، وقتہ ہمارے سر پہ ڈلا. تو کیوں ڈالتے ہیں یہ؟ بتائیں پھر نا. آپ پورا امن رہیں نا. جب آپ پورا امن نہیں رہیں گے یا سوشل میڈیا پہ دہشت گردی پھیلائیں گے، ٹویٹ کریں گے، کوئی ٹویٹر کے اوپر سارا کچھ کریں گے، تو گورنمنٹ حرکت میں آتی ہے. پھر ہم نے کیا کہا ٹویٹر کے اوپر کہ ہم کلیشن کوفی چلانے آ رہے ہیں مینار پاکستان؟ لیکن نا الٹا سیدھا لکھیں گے تو پھر تو اگلا آتا ہے. نے کہاں سے الٹا؟ نہیں، مجھے وہی بتائیں نا. ہم نے مینار پاکستان اگر جلسہ کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ کیا کر لیں گے ہم؟ وہ کہتے ہیں جی روڈ بند کرنے انہوں نے جا کے دہشت گردی پھیلانی ہے. روڈ تو آپ لوگ بند کرتے، کنٹینر لگا لگا کے ہمیں نیچے سے گزر کے جانا پڑتا ہے. آپ یقین کریں، لاسٹ ٹائم مینار پاکستان کی کال تھی بتی چونک کی، ٹھیک ہے، میں اور میری فرینڈ گئے ہیں وہاں پہ، پولیس میڈیا ہی میڈیا بیچارہ بھائی ہمارے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی روک رہے ہیں، ان کو بھی روک رہے ہیں، اتنی مشکل سے پہنچے. آپ یقین کریں سارے راستے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی کہ اجازت تو دیں. کہنے کا مطلب ہے کہ یعنی کہ مینار پاکستان میں جلسہ کرنے دیا جائے، ایسے ہی ہے. بالکل. کیوں نہیں؟ ہمارا حق نہیں ہے؟ بالکل. ہم نے نہیں کرنے دیا ان کو جلسے، ہم نے نہیں ان کو جلوس نکالنے دیے. ٹھیک ہے روحینہ خان، پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور پروگرام میں آنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے روحینہ خان کی باتیں سنی، بڑی قربانی دی ہے، پی ٹی آئی میں جیل بھی کاٹی، سارا کچھ کیا، اور پنجاب حکومت سے، مریم نواز سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ مینار پاکستان میں ایک مرتبہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے دیں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو پی ٹی آئی نے بھی اپنا آپ دکھایا تھا کہ جی آپ جلسے کریں، سارا کچھ کریں، میں نے خود کور کیا تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی ہے، اور پورے پنجاب میں، لاہور میں بھی، آگے پیچھے جتنے بھی پنجاب کے علاقے ہیں، اور احتجاج کی کال ہے جب تک ان کو اجازت نہیں ملتی مینار پاکستان. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ احتجاج کی کال ہے، باہر نکلیں گے لوگ اور ان کے پیچھے پولیس جاتی ہے یا نہیں جاتی، گرفتاریاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ ٹائم پہ پتہ چلے گا. ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.